अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। आज का मौजू है लिबास की अहमियत और आदाब। लिबास से इंसान की शख्सियत पहचानी जाती है और लिबास का असर इंसान की शख्सियत पर भी पड़ता है। खुसूसन इस्लाम ने जो लिबास पहनने के आदाब मुकर्रर किए हैं उस पर अमल करना ज़रूरी है। शैतान जब भी हमें ज़िंदगी के किसी मामले में इस्लामी उसूलों से हटा हुआ देखता है तो हम पे गलबा हासिल करने की कोशिश करता है। लिबास भी जब हम गैर शरई तौर पर पहनते हैं या गैर शरई लिबास पहनते हैं, शरीयत ने जो हदें मुकर्रर की हैं उन हदों को तोड़ कर अगर हम लिबास पहनते हैं तो शैतान के असरात हमारी ज़िंदगी पर गालिब आ जाते हैं, उसकी साजिशें शुरू हो जाती हैं और उसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पे होता है। दिमाग का सुकून छिन जाता है, घर का सुकून छिन जाता है, इसलिए कि अब शैतान का कारोबार शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मरहले में इस्लामी आदाब की रियायत करना ज़रूरी है। उन्हीं ज़रूरतों में से अहम तरीन ज़रूरत ज़िंदगी की लिबास है। लिबास से इंसान की पहचान होती है, लेकिन सिर्फ लिबास ही से इंसान को पहचानना नहीं चाहिए। शेख सादी फरमाते हैं कि हर जंगल झाड़ी को खाली न समझो, मुमकिन है कि उसमें शेर सोया हुआ हो। मकसद ये है कि अगर कोई शख्स सादा लिबास में है, मामूली लिबास में है, तो उसको ये ना समझो कि वो बेवक़्त होगा, बेकीमत होगा। मुमकिन है उसके अंदर एक अजीम इंसान हो मौजूद हो जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे हो। किसी को मामूली लिबास में देखकर हमें फौरन उसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। शेख सादी फरमाते हैं कि जब तक इंसान गुफ्तगू नहीं करता है उसके ऐब व हुनर छुपे रहते हैं। जब तक इंसान बोलता नहीं है उसके ऐब व हुनर छिपे रहते हैं। लेकिन बोलने का मौका कब आएगा? जब इंसान उसका मौका दे। अब एक वाकया है जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसी से अंदाज़ा होगा कि लिबास की अहमियत ज़िंदगी के लिए कितनी है। दमिश्क की मस्जिद में खस्ताहाल मुकर्रर आया जो बेचारा मामूली लिबास पहने हुए था, बोसीदा लिबास पहने हुआ था, तो खस्ता हाल मुकर्रर आया। रवाज के मुताबिक लोगों ने उसको कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन जब उसने खिताबत के जौहर दिखाए, जब उसका नंबर आया तकरीर करने का और खिताबत के जौहर दिखाए, तो लोग हैरतज़दा रह गए और बहुत शर्मिंदा हुए। लेकिन उनका देखिए, मुजरिम हम भी हैं, मुजरिम आप भी हैं, इसलिए कि आपने फ़कीर के भेष में बादशाह जैसी तकरीर की है। खिताबत के बादशाह हैं आप, लेकिन लिबास आपने फ़कीराना इख्तियार किया है। पता चला आदमी कितना ही बड़ा मुफक्किर और आला सोच रखने वाला क्यों न हो, मगर हस्बे हैसियत अपनी वज़ाक़ता और मौजू लिबास का ख्याल नहीं करता तो लोग उससे मुतासिर नहीं होते, या जो असर उसकी शख्सियत का लोगों पे होना चाहिए वो असर कायम नहीं हो पाता। ऐब व हुनर के जौहर तो उस वक्त खुलेंगे जब आप कलाम करेंगे। कलाम का जब आपको मौका मिलेगा तब ऐब व हुनर के जौहर खुलेंगे। और अगर ये मौका ही ना मिला और मजलिस में शामिल अफराद आपको कोई वक़्त ही ना दें तो क्या होगा? अब जब मौका ही नहीं मिलेगा तो ऐब व हुनर आपका आपके वजूद में पिन्हा रह जाएगा, छुपा रह जाएगा। लिहाजा अगर रहन सहन, वज़ाक़ता, अच्छा बेहतरीन लिबास हो, जिस पहला असर, पहला तासुर आखिरी तासुर होता है, तो पहला असर लोगों के ऊपर आपकी शख्सियत, आपकी वज़ाक़ता और आपके लिबास का पड़ना चाहिए। खुसूसन इस ज़माने में जबकि अच्छा लिबास ही इंसान की पहचान उमूमन बन गया है। आमतौर से लिबास इंसान की पहली पहचान बन गया है। न जाने किस चोर दरवाजे से ये बात रवाज पा गई है कि उजड़ी और बिखरी हुई हालत ज़ुहद की अलामत है। लोग इसे ज़ुहद की अलामत समझते हैं कि लिबास फटा हो, पुराना हो, बोसीदा हो, गंदा हो, मैला हो, कुचैला हो, बाल बिखरे हुए हों, उजड़ी हुई ज़िंदगी, उजड़ी हुई हालत हो, बिखरी हुई हालत हो, बाल बिखरे हुए हों, लिबास बेढंगा हो, जिस्म से ऐसी बदबू आ रही हो कि पास में बैठना लोगों के लिए दोभर हो। इन सब चीज़ों को न जाने कहाँ से लोगों ने ज़ुहद का हिस्सा समझ लिया है।
حالانکہ اسلام کی تعلیم ایسی ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی حالت خراب کر کے رہیے، بری حالت بنا کر رہیے۔ اسلام نے تو مصلی تک پر آنے کے لیے خوشبو، لباس، کنگھا، آرائش، زیبائش کے اصول مقرر کیے ہیں۔ مسجد میں کیسے جائیں، لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے کیسے جائیں، دوستوں سے ملاقات کے لیے کیسے جائیں، اور بھی عید میں، بقرعید میں، جمعہ میں کس طریقے سے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، بہترین صاف ستھرا لباس پہن کے جائیں، یہ سب اصول اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ بری حالت میں جاؤ، جتنے بدحال رہو گے، جتنی خراب و خستہ حالت میں رہو گے، اتنے بڑے زاہد و متقی اسلام کی نگاہ میں تم ہوگے۔ ہمیں اسلام میں ایسی کوئی بات کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کی حیثیت ہے تو اسلام اچھا لباس پہننے سے، اچھا کھانا کھانے سے، اچھا مکان سے، اچھے مکان سے، اچھی سواری سے آپ کو نہیں روکتا، بشرطے کہ حلال ذریعے سے یہ ساری چیزیں فراہم ہو سکیں۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، باطن ٹھیک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہمارا باطن ٹھیک ہے تو ظاہر ہمارا جیسا بھی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ پھل کے چھلکے کا داغدار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر باہر داغ ہے، باہر اگر حالات خراب ہیں، بیرونی حالات خراب ہیں، تو باطن میں بھی اس برائی کا اثر ہے، یا باطن ہی کا اثر ظاہر تک آ چکا ہے۔ تو ہمارا دین وہ ہے کہ جو اصل میں خدا کا دین ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا دین ہے۔ اس کا قانون، اس کا نظام، اس کا سسٹم، اس کے ہادی، اس کے رہبر سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اس دین میں ظاہر اور باطن دونوں کو اہمیت دی ہے، دونوں کو شرعی حدود میں رہ کر سنوارنے، سجانے، بہتر سے بہتر بنانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید نے لباس کو بدن کے چھپانے والے حصوں کی پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ شخصیت کی زینت کا بھی ذریعہ قرار دیا ہے۔ یعنی اس سے ایک تو ستر پوشی ہوتی ہے، بدن کے جو حصے چھپانے چاہیے وہ حصہ چھپ جاتا ہے، اس کے علاوہ زینت کا سبب بھی قرار دیا ہے۔ مثلا کھانے کا مقصد پیٹ بھرنا، لباس کا مقصد جسم چھپانا، اور مکان کا مقصد خود کو محفوظ رکھنا۔ مقصد بہت نہیں ہے، لیکن حسب حیثیت اور حسب شریعت بہتر سے بہتر انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لباس میں بھی بہتر سے بہتر اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے۔ مثلا مکان ہے، اگر چار دیواری ہو اور چھت ہو تو مکان کا مقصد تو پورا ہو گیا کہ ایک چھت کے سائے میں ہمیں چاروں طرف سے چار دیواری ہے، محفوظ ہیں۔ مگر اب اس کے بعد پلاسٹر کرنا اور پھر رنگ و روغن کرنا، پینٹ کا انتظام کرنا، اور ظاہری آرائش اور زیبائش اور سجاوٹ اور بناوٹ وغیرہ کا جو انتظام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ باطن ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ظاہر بھی بہت کچھ ہے۔ لہٰذا یہ خیال، یہ گمان بالکل غلط ہے کہ ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں، باطن اچھا ہونا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے لباس اتارا جو تمہارے بدن کے ان حصوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے جو شرعاً چھپانا جنہیں واجب ہے، یعنی ساتر ہے۔ ساتر ہے تمہارا یہ لباس جو ہے، بدن کے جن حصوں کو چھپانا واجب ہے، ان حصوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے یہ لباس۔ لیکن خالی بدن کو چھپانا ہی مقصد نہیں، دوسرا مقصد اور بھی ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ یہ بدن کے لیے زینت بھی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 کا یہ دوسرا حصہ ہے، یہ تمہارے لیے ساتر بدن بھی ہے اور بدن کے لیے زینت کا سبب بھی ہے، زینت کا سبب بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسلام نے اسی آیت میں آگے چل کے کیا کہا کہ تقویٰ کا لباس بہترین تقویٰ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بہترین لباس ہو، بہترین غذا ہو، بہترین مکان ہو، بہترین زندگی ہو، مگر تقویٰ کے لباس کو ترجیح دی جائے، تقویٰ کو اولیت سمجھی جائے۔ یعنی متقی رہ کے اچھا کھانا کھاؤ، متقی رہ کے اچھا لباس پہنو، متقی رہ کے اچھا مکان بناؤ، متقی رہ کر کے اچھی سواری کا انتظام کرو۔ مقصد یہ ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کر کے چوری، بے ایمانی، رشوت یا غلط طریقے یا حرام طریقے سے اگر پیسے حاصل کر کے کھانے پینے، پہننے یا رہنے یا سواری کا انتظام کیا جائے
تو یہ شریعت کی نگاہ میں غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ گناہ ہے اور اس کی سزا آخرت میں ملنی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تقوی کا لباس بہتر ہے۔ مقصد یہ کہ تقوی مرکز ہونا چاہیے، نگاہوں کا مرکز تقوی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بڑی رعایتیں کی گئی ہیں، یا بنی آدم کہہ کر خطاب کیا گیا، مسلمانوں یا مومنین کو خطاب نہیں کیا گیا، یا بنی آدم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس پوری نسل انسانی کے لیے ضرورت ہے۔ یہ پوری نسل انسانی سے خطاب، اے آدم کے بیٹو، اے نسل آدم، اے مومنین، اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا گیا اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ تو سب آدم کے بیٹے ہیں، تو اس میں مذہب و مسلک کی قید کے بغیر تو لباس ضرورت ہے پوری نسل انسانی کی۔ اب شریعت نے اپنے ماننے والوں کو، دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کے لیے رہنمائی کی ہے، بتایا ہے کہ لباس کیسے پہنا جائے، کیا ہو، اس کا کیا ہو۔ تو اسی قرآن مجید میں اب دیکھیے دو بنیادی مقاصد ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ پہلا مقصد کیا ہے لباس کا؟ ستر پوشی، یعنی بدن کے جتنے حصوں کو چھپانا مرد کے لیے اور عورت کے لیے واجب ہے، اتنا عورت کے لیے واجب لباس ہے، اتنا مرد کے لیے لباس واجب ہے۔ مرد کو اپنے بدن کا جتنا حصہ چھپانا واجب ہے، اتنا مرد کے لیے واجب ہے لباس، اور عورتوں کو اپنے بدن کا جتنا حصہ چھپانا واجب ہے، اتنا عورتوں کے لیے اپنا بدن چھپانا واجب ہے۔ تو وہ ساتر بدن ہے عورتوں اور مردوں کے لیے یہ لباس۔ دوسرے کیا ہے؟ آرائش بدن ہے، بدن کی زینت کا ذریعہ، شخصیت کے نکھار کا ذریعہ ہے۔ تو زینت کا ذریعہ ہے اور بدن کے چھپانے کا ذریعہ ہے۔ دو اہم بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں لباس کے۔ شریعت کی مقرر کی ہوئی حدوں کی پابندی کے ساتھ ہر طرح کا، چاہے وہ معمولی لباس ہو یا قیمتی لباس ہو، مگر شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ پہن سکتے ہیں۔ اسلام نے آپ کے اوپر کوئی پابندی بقیہ نہیں لگائی ہے، بس شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کے درمیان رہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر آدمی عمامہ قبا پہنے، ہر آدمی ردا پہنے، ہر آدمی جو عربی لباس ہے وہی پہنے، ایسا شریعت نے کوئی پابندی ایسی عائد نہیں کی ہے۔ شہر، علاقہ، ملک، تہذیب و تمدن کے اختلاف کے سبب لباس بھی الگ الگ انداز میں پہنے جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف تہذیب و تمدن میں، مختلف ہاسپٹل میں آپ جائیے، خدا نخواستہ اگر ایڈمٹ ہو تو وہاں کا لباس الگ ہے، بچے اچھے اسکول اور کالج میں جاتے ہیں تو وہاں کا ڈریس الگ ہے۔ تو یہ الگ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی لباس کی الگ الگ ڈیزائن ہے، طریقے ہیں۔ شریعت نے منع نہیں کیا، بس کچھ جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں میں رہنا ضروری ہے، ان حدوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بقیہ یہ نہیں کہ ہر آدمی عمامہ قبا پہنے یا ہر آدمی وہ عربی لباس پہنے، بلکہ جہاں جس ملک میں جس طریقے کا لباس رائج ہے، اگر شریعت نے منع نہیں کیا ہے خاص طور سے تو آپ وہ لباس پہن سکتے ہیں۔ مثلا ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، مردار کی کھال کا لباس شریعت نے سب کے لیے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو حرام یا غلط قرار دیا ہے ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم لباس پہنے، یا جیسے مردوں پہ عورتوں کا لباس، یعنی مردوں کے لیے زنانہ لباس یا عورتوں کے لیے مردانہ لباس، یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ تو جو شرطیں مقرر کی ہیں اسلام نے، ان شرطوں کے ساتھ لباس ہم پہن سکتے ہیں۔ اصول مقرر کر دیے ہیں۔ اصول کیا مقرر کیے ہیں کہ دیکھو لباس جو ہے وہ ساتر ہو، یعنی عورت اور مرد کو اپنے بدن کے حصوں کو، اہم حصوں کو جسے چھپانے کا حکم دیا ہے اسے چھپانے کا ذریعہ ہو۔ دوسرے اتنا تنگ اور چست اور باریک نہ ہو کہ قابل ستر اعضاء کی نمائش ہو، بدن کے جن حصوں کو چھپانا واجب ہو وہ اتنا باریک ہو، اتنا تنگ ہو کہ خد و خال ظاہر ہو، یا باریک لباس ہونے کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ ظاہر ہو، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ خالص ریشمی نہ ہو۔ لباس دوسروں پر فخر اور غرور کرنے کے لیے نہ پہنا جائے، جذبہ برتری اور اظہار تفوق کے لیے، اپنے کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اچھا لباس نہ پہنا جائے، بلکہ اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے پہنا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے پہنا جائے گا تو اللہ کے اور احکام کو بھی پیش نظر رکھے گا کہ جن کے پاس لباس نہیں ان کے لباس کا خیال رکھے، یا جو معمولی لباس پہن رہے ہیں یا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا بھی خیال رکھے۔ اب دیکھیے لباس کا پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ ستر پوشی بنیادی ضرورت ہے۔ دوسرا مرحلہ آسائش،
یعنی ایسا لباس ہو کہ جس میں آرام ہو، چین ہو، سکون ہو، تو آرام کا خیال رکھا جائے۔ سردی کا لباس، گرمی کا لباس، سفر کا لباس، حضر کا لباس، اس اعتبار سے مختلف لباس یوں بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام حالات اور کام کاج کی صورت میں جو مستقل لباس ہے وہ سب پہننے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کہیں منع نہیں کیا ہے۔ تیسرا مرحلہ آرائش، یعنی وہی زینت کا سبب، تو شریعت نے اسے بھی شرعی حدود میں رہتے ہوئے منع نہیں کیا۔ آپ اپنی آرائش اور زیبائش کا ذریعہ بنا سکتے ہیں لباس کو، مثلا قیمتی لباس ہو، اچھا لباس ہو، ڈیزائن اچھی ہو، سلائی اچھی ہو، تو کٹنگ بہتر ہو، تو یہ سب شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا۔ بس یہ ہے کہ کسی دوسری قوم سے شباہت نہ حاصل ہونے پائے۔ چوتھا مرحلہ نمائش کا، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ یعنی نمائش، یعنی حسن اظہار چاہتا ہے، حسن اظہار چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں پہ ظاہر ہو، لیکن یہ جو آپ نے لباس میں حسن اختیار کیا ہے یہ غرور کے لیے نہ ہو۔ کسی بھی معاملے میں آپ بات کر رہے ہوں، آپ زمین پہ چل رہے ہوں، آپ کھانا کھا رہے ہوں، آپ لباس پہن رہے ہوں، آپ باتیں کر رہے ہوں، آپ ٹہلنے کے لیے گئے ہوں پارک میں، کسی اعتبار سے آپ کی ادا سے نہ کسی بھی حرکت سے غرور کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لباس میں بھی اچھا لباس پہنیے، اگر رزق حلال کے ذریعے سے حاصل ہے تو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ شریعت اور تاکید کرتی ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس نعمت کو ظاہر کرو۔ نعمت کا ظاہر کرنا خدا کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ غرض کہ زندگی کی اور اہم ضرورتوں کی طرح اسلام نے لباس کی کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، لباس کو بڑی اہمیت دی ہے، بہت خیال رکھا ہے لباس کا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے لیٹرین میں جانے کے آداب، حمام میں جانے کے آداب، ناخن بنانے کے آداب، بال ترشوانے کے آداب، داڑھی بنانے کے آداب، میک اپ کے آداب، اور نہانے دھونے تک کے آداب، مسجد میں جانے کے آداب، لیٹرین میں قدم کون سا پہلے رکھیں کون سا بعد میں رکھیں، جاتے وقت کون سا قدم پہلے رکھیں اور آتے وقت کون سا قدم باہر پہلے نکالیں، تمام آداب اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ معمولی سے معمولی جزوی باتوں کو بھی اسلام نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین خدا کا دین ہے، اور ظاہر سی بات کہ خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لباس کا اثر انسان کی زندگی پر، اخلاق و کردار پر اور اس کی فکر اور سوچ پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو لباس کے معاملے میں بھی آداب اسلامی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام نے جو آداب مقرر کیے ہیں ان کا پابند ہونا چاہیے۔ آئیے کچھ اسلامی آداب کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ معتبر روایات کے مطابق اپنی مالی حالت کے مطابق اچھا، پاک و پاکیزہ اور عمدہ لباس پہننا سنت نبوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملنے جاتے تھے یا کوئی ملاقات کے لیے آتا تھا تو ایسے ہی نہیں کہ اٹھے سیدھے چلے گئے، لباس پہ پہلے نظر رکھتے تھے، کنگھا فرماتے تھے، اپنی کیفیت دیکھ لیتے تھے، تب اس کے بعد ملنے جاتے تھے۔ ایسے ہی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو آرائش و زیبائش جو جتنی گویا ہونی چاہیے مردوں کے لیے وہ سب کا اہتمام فرماتے تھے۔ جا نماز پہ جاتے تھے، مصلی پہ جاتے تھے، عید، بقرعید اور جمعہ وغیرہ میں جب جاتے تھے تو ہر ان تمام باتوں کا پورا لحاظ اور خیال کر کے جاتے تھے۔ تو ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہیں کہ بستر سے اٹھا اور آنکھ ملتا ہوا مسجد کے اندر پہنچ گیا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو تو اپنے کو بہتر سے بہتر انداز میں بنا کر کے تب اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ ہم کسی معمولی شخص سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اپنے کو بہتر سے بہتر صورت میں بنا کر کے تب وہاں جاتے ہیں، اور یہ تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن انداز ویسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے شایان شان ہمارا لباس ہو، ہمارا انداز ہو اور بقیہ ہمارا ہر عمل ہو۔ تو عمدہ لباس پہننا، اچھا اور بہتر لباس پہننا حسب حیثیت یہ سنت نبوی ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اگر حلال ذریعے سے قیمتی لباس میسر نہ ہو تو جو بھی میسر ہو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر قناعت کرے۔ وہ راستہ جو حرام کی طرف آگے بڑھا دے اسلام وہاں قدم روک دیتا ہے، یا وہ عمدہ لباس یا وہ عمدہ زندگی جو خدا کی عبادت سے غافل کر دے اسلام نے وہاں پر بھی روک لگائی ہوئی ہے۔ تو رزق میں وسعت ہو
تو بہتر ہے کہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا لباس پہنے، اور اپنے دیکھیے خالی یہ نہیں کہ خود کھائے پیے پہنے، شریعت میں کیا قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ خود کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچانا یہ کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ جتنے دوسروں کو بچا سکتے ہو انہیں بھی بچانا ضروری ہے۔ تو اگر اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ آپ اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا رہ سکتے ہیں، تو دوسرے ایمانی بھائیوں کا بھی آپ خیال رکھیں کہ آپ ان کے مددگار بن سکیں، تاکہ وہ بھی اس لائق بن سکیں کہ وہ اچھا کھا سکیں۔ آپ جیسا نہ کھائیں لیکن کچھ تو بہتر کھائیں، اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ اگر سب لوگ مل کر کے، ہر اچھی حالت والے مل کر کے اگر ایک دو خراب حالت والے کی زندگی بدلنا چاہیں تو انشاءاللہ اس قوم میں کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی سائل نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا اثر اس پر ظاہر ہو تو اس کو خدا کا دوست سمجھنا چاہیے، وہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کی نعمت کو ظاہر کرے، یعنی خدا یاد رہے۔ خدا سے غافل ہو کر کے اگر ہو تو پھر یہ شکرانہ نہیں ہے۔ اچھی نعمت ہو، نعمت ملے اور اس کا اظہار اس کی ذات سے ہو رہا ہو، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ نعمت کو ظاہر کرو، تو اگر اللہ کو نظر میں رکھ کر کے نعمت کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ اس کا شکرانہ ہے ان نعمتوں کا، اور اسے اللہ کا دوست سمجھنا چاہیے، اور روز قیامت وہ خدا کے شکر گزار بندوں میں شمار ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر جائے، جس طرح وہ اجنبی لوگوں کے سامنے بہترین لباس پہن کر جاتا ہے، تاکہ اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اچھا لباس بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کا ایک ذریعہ ہے، جاہ و قدر و منزلت کا ایک وسیلہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب تقوی و پرہیزگاری اور ہمارا اندر سے باطن بہت عمدہ ہے، ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام اس کی طرفداری نہیں کرتا۔ اسلام ظاہر اور باطن دونوں کو اچھا اور بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خداوند کریم زینت اور اظہار نعمت کو پسند فرماتا ہے، اور زینت ترک کرنے اور برے حال کے اظہار کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو زہد کی علامت سمجھے ہیں بری حالت میں رہنا، پھٹی پرانی بوسیدہ حالت میں رہنا، یہ زہد کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ غریب آدمی بھی اپنی حیثیت کے مطابق بہتر حالت میں رہنے کی کوشش کرے۔ غریب سے غریب آدمی بھی ایسی حالت نہ بنائے، لباس ایسا نہ ہو، صورت ایسی نہ بنائے کہ صورت ہی سے اور لباس کی حالت ہی سے وہ سوالی معلوم ہو، بھکاری معلوم ہو، فقیر معلوم ہو۔ تو زبان ہی سے بھیک نہیں مانگی جاتی، بلکہ کبھی کبھی زبان حال سے بھی انسان بھکاری بن جاتا ہے، سوالی نظر آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جتنی بھی حیثیت ہے اس حیثیت کے اندر رہتے ہوئے صفائی کا خیال رکھے، پاکیزگی کا خیال رکھے، جتنی حیثیت کے اندر بہتر سے بہتر صورت اختیار کر سکتا ہے لباس کے اعتبار سے اور بقی اور دوسری زینت کے اعتبار سے خود اپنی زینت کرے اور لباس اچھا پہنے، اچھی خوشبو استعمال کرے، مکان کی سجاوٹ کرے، گھر کو صاف رکھے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا اثر اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس طرح چاہتا ہے کہ بندہ بہترین لباس پہنے، اچھی خوشبو استعمال کرے، یعنی خوشبو کا بھی استعمال کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کے فضائل بہت بیان کیے ہیں، جہاں یہ بھی ہے کہ میں زندگی میں کبھی خوشبو ترک نہیں کر سکتا۔ کئی چیزیں بیان کی ہیں، 5 چیزیں، ان میں سے ایک خوشبو کا استعمال بھی ہے۔ تو مکان کی سجاوٹ، اچھی خوشبو اور گھر کو صاف رکھے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے روشنی کا اہتمام کرے گھر میں، تاکہ اس سے تنگ دستی دور ہو اور رزق میں اضافہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عمدہ لباس پہنو اور زینت کرو، کہ یہ خدا کو پسند ہے۔ عمدہ لباس پہنو اور زینت کرو، سجاؤ اپنے کو شرعی حدود کے اندر رہ کر، جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اتنی اپنی ذات کو زینت دو، اس لیے کہ خدا کو یہ چیزیں پسند ہیں، وہ خوبصورتی اور زیبائی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ لباس رزق حلال سے تیار ہوا ہو، حرام کے ذریعے سے لباس نہ حاصل کیا گیا ہو۔ سب کپڑوں میں اچھا کپڑا سوتی کپڑا ہے،
اور رنگوں میں سب سے بہتر رنگ سفید رنگ کا کپڑا پہننا ہے، بہترین رنگ سفید ہے، اور بہترین کپڑا جو ہے وہ سوتی ہے۔ کپڑے پہننے کے آداب: زیادہ لمبے کپڑے پہننا، آستینیں زیادہ لمبی رکھنا، اور لباس کو تکبر و غرور کی غرض سے گھسیٹ کر چلنا مکروہ اور قابل مذمت ہے۔ عورت کے لیے مرد کی جیسی شکل و صورت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل و صورت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسی شکل و صورت اختیار کریں لعنت کی ہے۔ یعنی عورت اگر مرد کے مثل اپنے کو بنا کر ظاہر کرے یا مرد عورت کے مثل اپنے کو بنا کر ظاہر کرے، دونوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جوڑا کپڑا بنا لیا اور جب بیوی آفس جا رہی تو بیوی پہن کے جا رہی ہیں، اور جب شوہر سب جا رہے ہیں تو شوہر پہن کے جا رہے ہیں۔ مصلے پر بھی اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ لباس میں اتنا فرق ہو کہ ہمارے مصلے پر آنے کے بعد بھی عورت کو یہ یاد رہے کہ وہ عورت ہے اور مرد کو یہ یاد رہے کہ وہ مرد ہے۔ اس لیے لباس کی حدیں مردوں کی الگ ہیں، لباس کی حدیں عورتوں کی الگ ہیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے انداز میں بھی مختلف مواقع پر عورت کا انداز الگ ہے، مرد کا انداز الگ ہے۔ تو جو خدا اپنے مصلے پر اپنے سامنے اپنی عبادت کے موقع پر یہ چاہتا ہے، حالانکہ عبادت وہ محویت کا مقام ہے کہ جہاں دیکھیے مولا علی کے پیر میں تیر لگا تو حالت نماز میں وہ تیر نکالا گیا اور خبر نہیں ہوئی مولا علی کو، تو محویت و استغراق کا یہ عالم ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی خدا چاہتا ہے کہ اتنا ہوش رہے، اتنا اپنے آپ میں رہو، اتنا خیال رہے کہ تم مصلے پہ آئے ہو تو تمہیں یاد رہے کہ تم مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی لیے مصلے پر دونوں کے احکام الگ الگ رکھے گئے ہیں تاکہ عورت کو یہ یاد رہے کہ وہ عورت ہے، مرد کو یہ یاد رہے کہ وہ مرد ہے۔ تو وہ خدا کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ بازار میں، مارکیٹ میں، دکان پہ، کل میں، کارخانے میں عورت نہ رہے اور مرد نہ رہے؟ تو اگر عورت مردوں جیسی ہوتی ہے یا مرد عورتوں جیسی صورت اختیار کرتا ہے، دونوں پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، انبیاء علیہ السلام پاجامہ سے پہلے پیراہن یعنی کرتا پہن لیا کرتے تھے، یعنی پاجامہ بعد میں پہنتے تھے، کرتا قمیض یا جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ پہلے پہنتے تھے، پاجامہ بعد میں پہنتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اور آدمیوں کی طرف منہ کر کے شلوار یا پاجامہ نہ پہنو، ممانعت ہے۔ اور نیا لباس پہنتے ہوئے ذکر خدا کرنا، شکر خدا کرنا بلاؤں سے، آفتوں سے انسان کو یعنی پہننے والے کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور لباس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مختصر وقت میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلہ آداب اسلامی کے مطابق بسر کریں۔ فقط وسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آئندہ چہار شنبے کو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔